मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। खातून आई, अपने बेटे के साथ बयान करने लगी, चंद दिन पुरानी बात है कि मेरे घर में ये हादसा हो गया, मेरा शौहर का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मेरा एक बेटा मासूर हो गया, मेरे फलां के साथ ये हो गया। बाकी बेचारों के बड़े गम, रो रही थी, अल्लाह उनकी इस टेंशन को ख़त्म करे। रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। गम था बहरहाल, तो जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है। अब मैं उनको क्या कहता। अब वो वजीफा पूछने आई। मैंने कहा देखें, आपके गम का इलाज वजीफों में बोलो नहीं है, वजीफों में नहीं। आपके गम का इलाज तो कुरान ने बयान किया, इदा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खत्म। अल्लाह ने ऐसी टेबलेट खिला दी है, ऐसा टीका लगा दिया है, टेंशन क्या, खत्म। फरमाया हमारे नेक बंदों को जब मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि, हम किसके बंदे हैं? हमारा माबूद ये चाहते नहीं है कि शौहर भी ना मरे, बेटा भी ना मरे। यही हुआ ना उन खातून के साथ, शौहर का भी इंतकाल हो गया, अचानक जवान बेटे का इंतकाल हो गया, फिर एक बेटा माजूर हो गया। तो अब चाहत क्या है कि ये माजूर ना रहे, वो बेटा जिंदा हो जाए, शौहर ना मरे, यही चाहते हैं ना। तो अल्लाह फरमाते हैं हमारे नेक बंदों को जब कोई गम पहुंचता है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हमारी चाहत अल्लाह की रिजा का हुसूल है, हमारा खुदा अल्लाह है, ये चाहते हैं बोलो नहीं है। हमारी जिंदगी का, औरत की जिंदगी का मकसद ये है ही नहीं कि शौहर ना मरे, ये मकसद ही नहीं है। या मरे तो बुढ़ापे में मरे। औरत की जिंदगी का मकसद ये है ही नहीं कि जवान बेटा जिंदा रहे, ना ना, ये ख्वाहिश तो है, चाहत तो है, लेकिन इस चाहत को खुदा ना बनाओ कि अगर ये चाहत पूरी नहीं हुई तो जिंदगी का मकसद ही फौत हो गया। नहीं भाई, ये इतनी वैल्यूएबल चाहत नहीं है। ये कुरान कह रहा है इन्ना लिल्लाही, नेक बंदे कहते हैं हम किसके गुलाम हैं? अल्लाह के। उसको हम पे तसर्रुफ का हक है, वो चाहे तो हमारी चाहत पूरी करे, चाहे तो पूरी ना करे। और वो अल्लाह अब भी मौजूद है। शौहर तो मर गया, बेटा भी मर गया, लेकिन जिसके लिए दुनिया में आए थे वो क्या है? जिंदा है या नहीं है? तो वो तो अभी भी है, उसको तो अभी भी राजी कर सकते हैं। और आगे वइन्ना इलैहि राजिऊन, हमने जाना भी किसकी तरफ है? उसी की तरफ। शौहर पहले चला गया, हम अगली गाड़ी से आ रहे हैं। बेटा पहले चला गया, हम अगली फ्लैट हमारी है। मैंने उनको मिसाल दी, मैंने कहा आप पेशावर जा रहे हो और आपने भी जाना है, आपके मियाँ ने भी जाना है, मियाँ पहले पहुंच गए, आपने कहा चलो हम अगली गाड़ी से आ रहे हैं, इसमें इतनी टेंशन लेने का? बोलते क्यों नहीं है तो मियाँ पहले निकल लिए, आप अगला नंबर आपका है, सभी का है, मेरा भी है, आपका भी है, हर एक का है। मुसलमान गम को अपने ऊपर मुसल्लत बोलो नहीं करता। वो कहता मैं जिसके लिए आया हूं वो तो है ना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की वफात के बाद कितने गमजदा हुए। बताओ मुझे एक बात कि दुनिया में सहाबा से बड़ा गम किसी को मिला जब नबी का इंतकाल हुआ? किसी औरत का जवान शौहर मर जाए, इतना गम नहीं हो सकता जितना सहाबा को गम हुआ नबी के दुनिया से जाने का। क्योंकि इस कायनात में इश्क और मोहब्बत की जितनी मिसालें हैं, सहाबा को नबी से जो मोहब्बत थी उसके आगे तमाम मिसालें हीच हैं, कोई हैसियत नहीं है उनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जिसपे ऊंट, जिसपे आप सवार होते थे, ऊंटनी, वो गमजदा होकर खाना पीना छोड़कर नाबीना हो गई और मर गई। जानवरों पर आपकी मोहब्बत की असरात थे, तो सहाबा पे क्या असरात हुए होंगे? बोलते क्यों नहीं भाई? किस कदर गम, अजाब, ये क्या हो गया? जिनके बारे में अम्मी आयशा फरमा रही हैं कि जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा, हाथ काट डाले, अगर वो नबी को देख लेते गर्दनें काट देते अपनी। ऐसा जमाल अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया, और कितनी कुर्बानियां साहबा ने आपके लिए दी हैं। तो आप क्या समझते हो ये गम हल्का था?
غزوہ احد میں جب اطلاع ملی نا، افواہ تھی کہ نبی شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، لڑو جنگ میں اور شہید ہو جاؤ۔ آج کسی عورت کو اپنے شوہر سے اتنی محبت ہے کہ مر گیا شوہر تو مجھے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، چلو میں بھی کسی کھمبے سے چپک جاؤں جا کے، ہے بھائی؟ ہوتی ہے محبت، نہ شوہر کو اتنی بیوی سے، نہ بیوی کو اتنی شوہر سے، کہ چلو وہ مر گیا، چلو ہم تو تھوڑی سی تسلی، ہم تو نہیں مرے نا۔ جوان بیٹا مر جائے تو کوئی عورت چاہے کہ میں بھی مر جاؤں، کہیں گے نہیں میں نہیں مر۔ لیکن صحابہ کی کیا حالت تھی غزوہ احد میں کہ جب اطلاع ملی نبی شہید ہو گئے تو بعض نے کیا کہا، اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ، خودکشی نہیں کی، بھائی میدان میں ایسے لڑو کہ شہید ہو جاؤ بس۔ تو آپ بتاؤ کتنا بڑا غم صحابی رسول کو لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت واقع ہوئی تو حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ یہ لفظ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہوا، گردن اڑاؤں گا میں اس کی۔ جب انسان کو کسی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے تو اس کی موت کی خبر کی کڑواہٹ وہ برداشت نہیں کرتا۔ اور عمر جیسا قوی القلب، مضبوط دل والا آدمی، کمزور دل کے لوگ تو ہوتے ہیں ایسے، مضبوط دل، اتنا مضبوط دل، لیکن کہہ رہے ہیں یہ نہیں سنوں گا میں کہ نبی کا انتقال ہو گیا، گردن اڑاؤں گا میں اس کی۔ تو اس سے بڑا غم دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آج مجھ پر مصیبتوں کے جو غم ٹوٹے ہیں، بہے ہیں، سب کا معنی ہوتا ہے پانی انڈیلنا، مصیبتیں پڑی نہیں ہیں بلکہ ایسا جیسے بالٹیوں سے غم کسی نے میرے اوپر بھر بھر کے ڈال دیے ہوں، کہ یہ غم کے دریا اگر دن پہ پڑتے تو دن رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتا، دن اپنی روشنی کھو دیتا، اتنا غم۔ لیکن اس غم میں بھی حضرت ابو بکر حوصلہ دے کے فرما رہے ہیں کہ یہ غم اللہ کو محبوب، یعنی اس غم میں جو حواس باختہ ہو رہے ہو یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، صبر کرو صبر۔ اور صبر کے لیے کیا فرمایا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اے لوگوں اگر تمہارا معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب دیکھو معبود کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، خدا، گاڈ، الہ، اگر تم نے معبود نبی کو بنا لیا تھا تو یاد رکھو نبی پر موت واقع ہو چکی ہے۔ کیا مطلب، اگر تم نے نبی کو گاڈ بنایا ہوا تھا، معبود بنایا ہوا تھا، تو یہ غلط کیا تھا تم نے۔ تمہاری حالت کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جو تم حواس باختہ ہو گئے اور کہہ رہے ہو کہ میں یہ خبر سننا نہیں برداشت کروں گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی، جو یہ کہے گا آپ پر موت واقع ہوئی میں گردن اڑا دوں گا، یہ جو تمہاری کیفیت ہے اس سے تو گویا حقیقت میں ایسا نہیں ہے، گویا لگ رہا ہے کہ تمہارا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ کون تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ فإن محمدا قد مات، تو یقین کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، پھر تمہارا غم ٹھیک ہے۔ لیکن من کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جس کا معبود اللہ ہے، خدا ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت واقع نہیں ہوگی۔ بتا دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے ہیں اور آپ سے جو ہمیں محبت ہے وہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، تو وہ اللہ تو اب بھی موجود ہے۔ یہ بات وہ زبان کر رہی ہے جو نبی سے محبت میں سب سے آگے۔ تو میرے بھائی، جب صحابہ کو اپنے محبوب ترین شخصیت کے بچھڑنے پر، اتنے غمزدہ ہونے پر ابو بکر ملامت کر رہے ہیں، تو عورت کا جوان شوہر مر گیا اس پہ غمزدہ، جوان آدمی کی جوان بیوی مر گئی، جوان بیٹا مر گیا، جوان ابا چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر اگر آپ حواس باختہ ہو رہے ہو، اس کی علامت آپ نے خدا کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ غم ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، نبی پر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے جب کسی کی وفات ہوئی ہے، لیکن ایک اعتدال ہونا چاہیے، ایک حد ہونا چاہیے، یعنی کہ اسی کو ریپیٹ کرتے رہے آپ 10 سال تک، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو بھائی جو ہوا ہے مقدر میں تھا۔ ماں قدان جنگ میں منافقین ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، تمہیں زخمی بھی کروا دیا، شہید بھی کروا دیا، یہ ہو گیا۔ تو اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ ان کو یہ بتاؤ لن یصیبنا ما، بعض ایسے ہیں پورے
ایک ایک گھر کے سارے مرد کٹ گئے, عورت تنہا ہو گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کے بچے اور ان کی ماں, باقی سارے مرد شہید, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, سارے مرد جوان کٹ گئے غزوہ احد میں, اور ایک ماں اور ایک بیٹا گھر میں بچے ہیں. کتنی بڑی ٹینشن. تو منافقین ہنستے, مذاق اڑاتے, کیا کر دیا تم لوگوں نے نبی کے پیچھے. تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں وہی غم پہنچے ہیں جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں, اور جس اللہ نے ہمیں یہ غم دیے ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے, ہمارا دشمن نہیں ہے. دوست اگر کوئی کڑوی چیز کھلاتا ہے تو اس کڑواہٹ کے پیچھے مٹھاس چھپی ہوئی ہوتی ہے, اس میں کوئی فائدہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور دشمن اگر میٹھا لڈو بھی کھلاتا ہے, اس لڈو کے اندر زہر کی گولی ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کسی کا ایمان چیک کرنا ہو نا, غموں میں دیکھو کیا حالت ہوتی ہے اس کی. آج بوکھلا جاتے ہیں, کسی عورت کا چھوٹا بیٹا مر جائے ایسے چیختی ہے, گریبان پھاڑتی ہیں, ہاں ہوں. بھائی صبر کرو, صبر, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں نے ایسی مائیں بھی دیکھی ہیں, جوان بیٹا مر گیا اچانک ہارٹ اٹیک سے, ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, زبان سے کہہ رہی ہے اللہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اس لیے نکل رہے ہیں یہ, ورنہ میں صبر کرتی ہوں. ایسی خاندانی مائیں بھی ہیں. تو بھائی ہمارا معبود اللہ ہے, عورت کا معبود شوہر نہیں ہے, عورت کا معبود اولاد. یہ تو لوگوں نے غیر مسلموں سے ڈائلاگ سیکھے ہوئے ہیں کہ میں تمہارے لیے جی رہا ہوں, اور عورت کہتی ہے میں آپ کے لیے دنیا میں آئی ہوں. نا 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 نا, ہم کسی کے لیے نہیں آئے, نہ ہم اولاد کے لیے آئے ہیں, نہ اولاد ہمارے لیے آئی. اتنا لفٹ نہیں کراؤ ان کو. اگر یہ میرے لیے آئی ہے تو میرے ساتھ قبر میں کیوں نہیں جا رہی بھائی؟ پھر یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اگر میری بیوی اور آپ کی بیوی میرے لیے دنیا میں آئی اور جی میرے سہارے اور میرے یادوں میں جی رہی ہے, تو میں مروں گا تو اس کو اگلے اسٹیشن پہ, اگلے کھمبے سے اس کو چپکنا چاہیے. اور اگر کوئی عورت یہ بیان سن کے چپک گئی اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کہ میں اپنے میاں کے لیے آئی تھی, وہ مر گئے تو میں بھی چپک رہی ہوں, تو اللہ کہاں ڈالے گا اس کو؟ جہنم کی آگ میں. کہ کم وقت میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا, تیرے میاں کے لیے یہ ٹائم پاس کی چیزیں ہیں ساری. میاں بھی بیوی بھی ہاں محبت کریں, ایسا نہ ہو کہ ٹائم پاس سمجھ کے اس کو کہ بیگم آج سے تم ٹائم پاس ہو, بس یہ مطلب نہیں ہے. لیکن وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو. بھائی اللہ نے حکم دیا اس لیے محبت. تو ان رشتوں کو اسلام جتنا رشتے جوڑنے کا کہتا ہے اتنا تو کوئی مذہب نہیں کہتا. لیکن رشتوں کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ اللہ ہونی چاہیے. پہلے اللہ ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو بوکھلاہٹ میں آ رہے ہیں نا, پاگلوں کی طرح ٹینشن, ہائی ہو گیا, ہائی ہو گیا, ہائی ہو گیا. پہلے لوگ بڑا صبر کرتے تھے. ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, انہوں نے بتایا کہ جب انڈیا سے ہم ہجرت کر کے آ رہے تھے, پورا خاندان کٹ گیا, اکیلے یہ زندہ بچے تھے. 25-30 افراد خاندان کے کٹ گئے راستے میں, ایک فرد بچا ہے. بتاؤ کتنا غم ہوگا اس کو. پھر ان کے یہ بیٹے ہیں, تو ان کے ابا جو تھے نا اکیلے آئے تھے, برداشت کیا. بھائی ما قدر اللہ, آپ کیا کر سکتے ہیں. تو خواہشات کو جو خدا بنائے گا وہ کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا, اور جس نے خدا بنایا کس کو؟ اللہ کو. سکون میرے بھائی اسی کے مقدر میں ہے. اس کی زندگی ایک اصول اور ضابطے کے تحت گزرے گی.